नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक अहम तरीन हुकूमती खातून की शर्मनाक वीडियो क्यों वायरल हुई। इस वीडियो में कौन से दो किरदार नजर आ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर क्या है। शहबाज शरीफ के एक दुश्मन ने एयरपोर्ट में गधा क्यों घुसा दिया और इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश के मुतल्लिक अब किसका नाम ले लिया है। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के एक नाकिद की जानिब से एयरपोर्ट में गधा घुसाने की खबर से आगाह करते हैं। ये इतनी हैरानकुन और इतनी दिलचस्प खबर है कि अब जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, यानी मरकजी मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं, वो भी इस खबर को अपनी हेडलाइन में शामिल करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी खबर ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है और इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी अब सामने आ गई है। अब यहां सबसे हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की अब तस्दीक हुई है और जिस शख्स ने यह अनोखा काम किया है उसका नाम भी अब सामने आ गया है और ये नाम सामने आने के बाद ही टीवी न्यूज चैनल्स ने इस खबर को अपने खबरनामे का हिस्सा भी बनाया और इस खबर के जो दो दिलचस्प तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जिस शख्स ने ये काम किया वो असल में एक सरकारी मुलाजिम है और इस मुलाजिम के हवाले से एक मुसद्दका एक डॉक्यूमेंट भी सामने आया है, एक मुसद्दका दस्तावेज भी सामने आई है और सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इस शख्स ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर शहबाज हुकूमत बहुत शर्मिंदा भी है, शहबाज हुकूमत बहुत ज्यादा बरहम भी है और इस खबर को डाउन प्ले करवाने की कोशिश भी की गई और इस सरकारी मुलाजिम की अब एक दरखास्त सामने आई है। इसी मुलाजिम का नाम आसिफ इकबाल बताया गया है। आसिफ इकबाल सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक मुलाजिम है और आसिफ इकबाल ने अपने इदारे यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक दरखास्त लिखी। इस दरखास्त में बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा गया कि पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है, मैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं गधा गाड़ी पर अपनी ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचूं और मुझे एयरपोर्ट की पार्किंग में मेरी गधा गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दी जाए। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चैनल्स भी चला रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी एक बहुत नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है और जिस वक्त ये वीडियो सामने आई एन उस वक्त इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा अपने कत्ल के मुतल्लिक एक अहम नाम ले लिया, एक पुरस्कार शख्स का नाम ले लिया और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज साबित हुई। एक ताजा तरीन खबर है जिसको अब हेडलाइंस में भी चलाया जा रहा है क्योंकि अब खान साहब ने पहली मर्तबा नाम लेकर बताया है कि उन्हें कत्ल करने की साजिश असल में किसने की और खान साहब ने अब जो दो नए और ताजा तरीन इंकशाफात किए हैं उनके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ है वो उस बंद कमरे के मुतल्लिक था जहां उनके कत्ल की मंसूबा बंदी की गई। ये बंद कमरा किस शहर में है अब खान साहब को इसके मुतल्लिक भी सबूत मिल गए हैं, यानी ये पता चल गया है कि ये बंद कमरा जहां खान साहब के कत्ल की साजिश की गई असल में ये बंद कमरा किस शहर में है। इसी तरह ये कमरा किस तरह की बिल्डिंग में वाक़ है, किस इमारत में वाक़ है, इसके मुतल्लिक मुकम्मल शवाहिद भी इमरान खान साहब के पास पहुंच चुके हैं और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमरे में कौन कौन से किरदार इकट्ठे हुए थे, इनके नाम क्या हैं और इन किरदारों में से वो कौन से किरदार थे जिन्होंने खान साहब के कत्ल के मुतल्लिक बात की।
یہ تمام معلومات بھی اب عمران خان صاحب تک پہنچ گئی ہیں، اور ان میں سے 3 کردار ایسے ہیں جن کے ناموں کے متعلق بھی عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 3 کردار ایسے تھے جنہوں نے اس بند کمرے میں، جو کہ ایک شہر میں واقع ہے جس کے متعلق خان صاحب کو اب اطلاع مل چکی ہے، تو ان 3 کرداروں نے خان صاحب کے قتل کے متعلق بات کی، اور اس کے بعد جس شہر میں خان صاحب کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس شہر میں اور جس جگہ پر خان صاحب کے خلاف یہ منصوبہ بندی کی گئی، یہ تمام معلومات بھی عمران خان صاحب تک پہنچ گئیں۔ اب یہی معلومات ملنے کے بعد خان صاحب نے پہلی مرتبہ نام لے کر اپنے قتل کی اس سازش کے متعلق 2 بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوئے، یعنی طاقتور حلقوں سے خان صاحب مخاطب تھے، اور اگر آپ براہ راست بات کریں، آسان الفاظ میں بات کریں، تو خان صاحب یہاں پر فوجی قیادت سے مخاطب تھے۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں، یعنی فوجی قیادت بھی جانتی ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں، یعنی ہمارے تمام سیاستدان بھی جانتے ہیں، ہماری پوری عوام بھی جانتی ہے کہ جب سوویت یونین کی معیشت نیچے گئی تو اس وقت سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن یہاں خان صاحب نے براہ راست نیوٹرل کو مخاطب کیا، نیوٹرل کے لفظ بھی بولے، لیکن بڑے حساس لہجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ میں نیوٹرل سے مخاطب ہوں۔ اور اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب ہمارے ملک کے نیوٹرل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیوٹرل رہے گا، تو میں نے نیوٹرل سے اس وقت یہ کہا کہ اوکے، آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچئے کہ ملک کی سلامتی اور ملک کی سالمیت ضروری ہے۔ جس طرح ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس سے تو ملک کی سلامتی جو ہے یہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان نے پہلی مرتبہ نام لے کر اپنے قتل کی سازش کے متعلق سب سے خطرناک انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے ایک مسٹیریس کریکٹر کا ذکر بھی کیا، ایک جو پراسرار نوعیت کا کردار ہے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس کا نام بھی لے لیا۔ اسی وجہ سے یہ ایک بہت اہم نوعیت کی خبر بن گئی، اور یہ ایک ایسا کردار ہے جو آصف علی زرداری کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کردار پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے CIA کے جو ایجنٹس تھے ان کو پاکستان کے ویزے دیے تھے، اور یہ CIA کے جو ایجنٹس تھے یہ سفارتی اہلکاروں کے بھیس میں سفارتی اہلکاروں کا روپ بدل کر اسلام آباد پہنچے تھے، اور اسی کردار کے متعلق آرمی چیف نے بھی سب سے بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا تھا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی حیران کن انکشاف تھا، اور فوج نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کردار نے اصل میں آرمی کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنی سازش بھی کی تھی، یہاں تک کہ اسی کردار کو سزا دلوانے کے لیے اور اس کردار کو پکڑنے کے لیے، اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI سپریم کورٹ بھی گئے تھے۔ اور یہ کردار آصف علی زرداری کے دور میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر بھی رہا۔ سپریم کورٹ نے DG ISI اور آرمی چیف کی گواہی پر اس کردار کو پاکستان لانے کے احکامات بھی جاری کیے، اس کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے گئے، انٹرپول سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اسے پاکستان واپس نہیں لایا جا سکا۔ اب خان صاحب نے اپنے انکشاف میں اسی کردار یعنی حسین حقانی کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ خدا را مجھے فوج سے بچا لیں۔ کیا اس قسم کا زرداری اور فوج کے خلاف اس قسم کی سازشیں کرنے والا زرداری مجھ پر اب غداری کا مقدمہ کرے گا؟ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے 2 بڑے خطرناک نوعیت کے نکات بیان کر دیے، اور ان میں سے ایک نقطے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ، فوجی قیادت اور فوج کے خلاف
بدترین سازش کرنے والا میاں نواز شریف مجھ پر غداری کے مقدمے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل گیم کچھ اور ہے۔ اور پھر خان صاحب نے اس گیم کو ریلیٹ کیا اپنے قتل سے، اور سب سے حساس نوعیت کا اور سب سے خطرناک نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اصل میں مجھ پر غداری کا مقدمہ کر کے مجھے راستے سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور خان صاحب نے یہاں پر کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، جیل جانا تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوئے اور طاقتور حلقوں کو خان صاحب نے ایک بڑا اہم پیغام بھی دیا، اور اس پیغام میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ شہباز شریف کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ اصل میں تحریک انصاف کو رینجرز اور فوج کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ رینجرز کو ہمارے لانگ مارچ کا راستہ روکنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک الگ بہت اہم نوعیت کی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب ایک وائرل ویڈیو سامنے آ گئی، اور اسی موقع پر فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت اور جنرل باجوہ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے فوج کے فیصلوں کے متعلق اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق دو بڑے انکشافات کر دیے۔ یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فوج کی اس قریبی شخصیت نے پہلا انکشاف براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کیا، اور اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ اس کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور اس کے بعد فوج کی اسی قریبی شخصیت نے یہ الفاظ بھی بولے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور جنرل باجوہ کے گھر بھی جا سکتا ہے۔ فوج کی اسی قریبی شخصیت کا دوسرا انکشاف بھی براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھا اور فوجی قیادت کے متعلق تھا، اور یہ انکشاف کرتے ہوئے اس شخصیت کا تاثر یہ تھا کہ اسے فوج کے اندر سے کچھ خبریں ملی ہیں، بڑی اہم نوعیت کی اندرونی اطلاعات اس شخصیت کو فوج سے ملی ہیں، اور اس شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب باپ کا باپ بھی پریشان ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی جسے باپ کہتے ہیں اس کا باپ بھی اب پریشان ہے، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، یہ ایک کھلا راز ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہی کرتی ہے، یعنی تاثر یہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بڑی پریشان ہے۔ اس کے بعد اس شخصیت کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے معیشت ڈوب رہی ہے، جس طرح ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس پر اداروں کو بھی پریشانی ہے، صرف بجٹ پاس ہونے تک کی بات ہے، اور بجٹ منظور ہونے کے بعد سے لے کر 25 جون تک ادارے اس حکومت کے خاتمے کے لیے اور نگران حکومت لانے کے لیے اہم ترین فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ سے اچانک ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر آ گئی، کیونکہ ایک اہم ترین کیس کا اب تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جو شہباز شریف پر بجلی بن کر گرا ہے۔ اس تحریری حکم نامے کے دو اہم ترین نکات ہیں، اور ان نکات نے شہباز شریف اور ان کی حکومت کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اس میں جو پہلا نکتہ ہے اس میں چیف جسٹس نے یہ الفاظ بولے کہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی نیب قانون کو نہیں بدلا، نیب قوانین میں اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہم اس کا جائزہ لیں گے، نیب کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بالکل ہم ختم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا نکتہ شہباز حکومت کے لیے بڑا خطرناک تھا، اور اس دوسرے نکتے میں عدالت نے ایف آئی اے اور نیب کے جو ہائی پروفائل مقدمات تھے ان کا ریکارڈ طلب کر لیا، اور وہ تمام شواہد جنہیں امپورٹڈ حکومت مٹانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ریکارڈ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی، اور حکومت کو یہ بھی کہا کہ نیا چیئرمین نیب قابل اور دیانتدار شخص ہونا چاہیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں
کہ ایک اہم ترین حکومتی خاتون کی شرمناک ویڈیو کیوں وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں کون کون سے کردار نظر آ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو عین اسی وقت دو بڑے مسٹیریس قسم کے میٹر سامنے آ گئے، دو بڑے پراسرار قسم کے معاملات عین اسی وقت سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک معاملہ تو ایک اہم ترین فون کال کا تھا اور اس کال کا ایک بڑا معنی خیز ایجنڈا بھی تھا۔ اسی کال کے ذریعے دو اہم میسج کنوے کیے گئے، دو بہت اہم نوعیت کے سگنلز اس کال کے ذریعے بہت اہم لوگوں کو بھجوائے گئے۔ اب اسی دوران یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی اور پہلے گھنٹے میں ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر پہلے چند گھنٹوں میں 17 لاکھ افراد نے دیکھا۔ اسی ویڈیو کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اور اس ویڈیو کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے گئے اور اس ویڈیو میں کچھ کردار بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ان کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے اور یہ آواز بھی اصلی ہے اور اس ویڈیو کو کسی بھی طریقے سے ایڈٹ نہیں کیا گیا، اس ویڈیو میں کوئی جعل سازی بھی نہیں کی گئی۔ اب اس ویڈیو میں مریم نواز کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح اس ویڈیو میں کچھ اور کرداروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز یہ نعرے لگوا رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ ان نعروں کے جواب بھی دے رہی ہیں اور پھر یہ نعرے بھی لگوائے جا رہے ہیں کہ یہ بندوقوں والے جو فوجی ہیں یہ ایک نہتی لڑکی یعنی مریم نواز سے ڈرتے ہیں اور مریم نواز ان نعروں کے جواب میں یہ الفاظ بولتی ہیں کہ بالکل ڈرتے ہیں، بالکل مجھ سے یہ ڈرتے ہیں، یعنی یہ فوجی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو آپ شہباز گل کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور اس کے علاوہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جسے ویڈیو کی شکل میں ریلیز کیا گیا ہے، جس میں وہ میڈیا کو مینج کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔